अस्सलाम वालेकुम। आज ही हम आपको अपने से जुड़े एक नए कमर्शियल फार्म का विज़िट करवाएंगे। इस फार्म की तरफ हम जा रहे हैं इस एक्सपेक्शन के लिए कि हम चेक करें कि वहाँ पे रैबिट्स कैसे हैं और सेटअप कैसे चल रहा है, प्रैक्टिसेस कैसे चल रहे हैं, वहाँ पे रैबिट की सेहत कैसी है, कोई प्रॉब्लम कोई मसाइल तो नहीं फेस कर रहा फार्मर। तो उस हवाले से आज ये विज़िट हो रहा है। ये कलंदराबाद का एक नवाही इलाका है, वहाँ पे ये फार्म लोकेटेड है और ये भी मुस्तकबिल का काफ़ी बड़ा फार्म है। वो कि अभी इस वक्त इस फार्म पे तकरीबन 50-60-70 के आसपास ब्रीडर रैबिट्स मौजूद हैं। तो चूंकि ये एक नया फार्म है और इनको हमें ये फील होता है कि इनको ज़रूरत है कुछ गाइडलाइन वगैरह की, और हमारा मकसद चूंकि सिर्फ ये है ही नहीं कि फार्म शुरू करके तो छोड़ दें या रैबिट दे के तो आराम से बैठ जाएं। मकसद ये होता है कि कामयाब फार्मर्स क्रिएट करना, कामयाब तरीके से उन फार्म को चलवाना, ये ज़रूरी होता है। तो आज का विज़िट भी इसी मकसद से है कि हम आपको दिखाएं कि उधर अगर कोई उनसे गलतियां हो रही हैं या जानवरों में कोई ऊंच नीच है, कोई बीमारी है, तो उस हवाले से वो कैसे उन मसाइल पर काबू पा सकते हैं। तो ये रास्ता बड़ा खूबसूरत रास्ता है, ये देखिएगा माशाल्लाह से रास्ते का मंजर ही बड़ा खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त है। ये भी हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, ये इलाका थोड़ा सा नीचे पड़ता है। ये देखिए ये रोड नीचे की तरफ जा रहा है। बहुत पुरसुकून फिज़ा है यहाँ की, और मौसम चूँकि ठंडा रहता है, इसी वजह से ये कमर्शियल फार्म इस इलाके में डेवलप हुआ है और यहाँ पे पैदावारी सलाहियत काफ़ी बेहतर आ जाती है। अभी भी यहाँ पे जबकि जुलाई का महीना चल रहा है, लेकिन मौसम बहुत बेहतर है। ठंड में ज़्यादा, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, उस लिहाज से कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। गो के रैबिट सर्दियों में ज़्यादा पैदावार देते हैं, खुश रहते हैं, ज़्यादा खाते हैं। ये देखिए ये दूसरा डाउनवर्ड हिस्सा शुरू हो गया है। ये देखिए मुसलसल रोड नीचे की तरफ जा रही है। सरसब्ज़ और शादाब खूबसूरत साइडों पे मुख्तलिफ ये मकई की फसलें लगी हुई हैं, कहीं पे सब्जियां लगी हुई हैं। और ये जनाब देखें, यहाँ पे हम बड़े एडवेंचर से गुजरेंगे। ये एडवेंचर कीजिए, यहाँ पे अगर गौर करें तो कोई रोड नहीं है, ये कोई रोड नहीं है। अब इसमें से हम गुजरेंगे। एक पुराना पुल था, वो टूट चुका हुआ है, तो ये यहाँ का मरकज़ी रास्ता है। तो इस इलाके की खूबसूरती ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि रोडों की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ये देखिएगा सामने जो शेड नजर आ रहा है, ये वाला शेड है। भाई से मिलेंगे, फिर आगे इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। ये हम यहाँ पे गाड़ी कर रहे थे यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये फार्म के अंदर हम आ चुके हुए हैं और जुनेद के पास यहाँ पे टोटल 3 शेड हैं, ऐसे ही है जी। शेड नंबर 1, शेड नंबर 2 एंट्रेंस के साथ ही है, और एक ऊपर एक शेड है, ये दिखाइएगा कैमरे में, ये वाला शेड है। तो ये 3 शेड है इनके पास, और शेड नंबर 1 में इन्होंने रैबिट्स रखे हुए हैं। गो कि ये थोड़ा सा ठंडा है, इसके ऊपर साथ में दरख्त वगैरह है, तो उसकी छाँव वगैरह इस पर अच्छी खासी आ रही है। आ जाएंगे।
کیا ماشاء اللہ جی. تو یہ ریبٹ کے کیجز تو بڑے آرگنائز طریقے سے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, جیسے کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ سے کیجز سارے نئے بنائے آپ نے جی. تو یہ ساتھ میں تعمیری کام بھی ان کے چل رہے ہیں, یہ باکسنگ وغیرہ. آج ریبٹ پہ نظر ڈالتے ہیں. آج کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ریبٹس کو چیک کریں, ریبٹس پہ نظر ڈالیں, اگر ان میں کوئی ایشوز ہیں کہ وہ ہائی لائٹ کریں ان کو, کیونکہ آج ہے 27 جولائی اور آنے والے تقریباً ہفتہ بعد ارادہ ہے کہ اس علاقے میں عمومی طور سے میٹنگ یعنی کراسنگ شروع ہو جاتی ہے, کہ اس سے پہلے اگر ان میں چھوٹے موٹے مسائل ہوں کہ وہ سارے کے سارے ختم ہو سکیں. یہ جیسے ماشاء اللہ سے بریڈر دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیے خوبصورت. اچھا یہ دیکھیں نا, یہ اس کے پاؤں میں ہلکا پھلکا مسئلہ ہے, اب یہ بالکل ابتدائی لیول پہ ہے. اگر تو یہ مسئلہ حل نہ ہو تو یہ تکلیف میں رہے گا, اور تکلیف میں رہتے رہتے ساتھ ساتھ میں خوراک کم کر دے گا اور وزن بھی گرائے گا, اور ریبٹ کے پروڈکشن پہ, اس کی صحت پہ, ہر چیز پہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس پہ آپ نے ایک اور فوکس رکھنا ہے کہ آنے والے ایک ہفتہ یا 2 ہفتوں کے اندر جتنے بھی اس کے اندر مسائل ہیں, کوئی بھی بیماری ہے, اس کے اگینسٹ زبردست طریقے سے جو ہے بہترین علاج اور پریکاشن, ڈس انفیکٹنٹ کا استعمال کریں, بایو سیکیورٹی کا تھوڑا سا خیال رکھیں. یہاں سے انٹر ہوتے ہوئے یہاں پہ ایک چونے کا ایک باکس رکھ لیں, ٹھیک ہے نا, اس میں پاؤں رکھ کے اندر آئیں. ادھر کی یونیفارم, ادھر کے کپڑے الگ سے رکھ لیں, ٹھیک ہے, کہ ادھر کی اگر کوئی پرابلم ہو, خارش وغیرہ, وہ آپ کو متاثر نہ کرے, آپ کے باقی جو ممبرز ہیں ان کو متاثر نہ کریں. ادھر آ جائیں. یہ ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک ہے جی, یہ بہترین ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ عمومی طور سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جتنا بڑا ریبٹ ہوتا ہے تو عمومی طور سے اسی کے پاؤں زیادہ خراب ہوتے ہیں, زیادہ وزن کی وجہ سے. جی سر, اس میں پہلے جو آپ میں نے تختہ نہیں رکھے تھے, یہ میل ریبٹ ہے جی, یہ میل ریبٹ ہے. اور یہ دیکھیں گے اس کے اسپیکر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. جی آپ کچھ بول رہے تھے. میں یہ بول رہا تھا سر کہ جب میں نے پہلے دیکھا تھا تو تھوڑا اس میں اور تکلیف تھا, تو اس لیے جو آپ نے مجھے یہ بتایا کہ اس کے نیچے تختے رکھو, تو اس کے ساتھ ماشاء اللہ تھوڑا اس میں بہتری آ گئی. یار تختے رکھنے سے واقعی جو ہے یہ پرابلم جو ہے کنٹرول ہو جاتی ہے, یہ پرابلم پھر بڑھتی نہیں ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر مائنر لیول پہ بھی ایشوز ہوں اور بر وقت آپ اس کو کوئی دوائی وغیرہ نہ دیں تو وہ پھر بڑھتے 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 اس میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرا, اگر اس شیڈ پہ ہم نظر ڈالیں تو یہاں پہ چھاؤں زیادہ ہے, اوپر سے درخت بھی ہے, یہ والی سائڈ جو ہے یہ مکمل بند ہے, تو یہاں پہ ہوا تو چل رہی ہے لیکن پھر بھی کراس وینٹیلیشن اس علاقے کے اعتبار سے کم ہے, چونکہ ادھر سے ہوا کا اندراج یا خروج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو ایسی جگہوں پہ عمومی طور سے نمی زیادہ ہوتی ہے ہوا میں. یہاں پہ بھی کوئی میٹر وغیرہ آپ نے نہیں لگایا, میٹر لازمی لگوائیں کہ جہاں پہ نمی زیادہ ہوگی وہاں پہ اسکیبیز کی بیماری بہت زیادہ متاثر کرے گی. اسکیبیز سے بچاؤ کا واحد راستہ ڈس انفیکٹنٹ اور ہوادار ماحول. ہوا میں نمی کم ہوگی, اسکیبیز بھی کم ہوگی. زکام والی بیماری اور اسکیبیز والی بیماری, یہ ہر اس جگہ پہ جہاں پہ وینٹیلیشن نہیں ہوگی وہاں پہ یہ مسئلہ بہت زیادہ شدت اختیار کرے گا. باقی ماشاءاللہ سے ریبٹ کا سائز جو ہے وہ بہت اچھا ہے, گروتھ انہوں نے لی ہوئی ہے الحمدللہ. موسٹلی ریبٹ ایسے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے جو 4 kg کے راؤنڈ ہی ہیں, ایسا ہی ہے. اچھا, اس میں بھی ہلکا پھلکا مسئلہ ہے پاؤں کا. یہ اچھا, یہ آپ کے سابقہ بچے ہیں پہلے سے جو آپ کے پاس کچھ چند ریبٹس ہیں وہ اس میں سے ہیں. اچھا, ان کی عمر کتنی ہے؟ ادھر پاس آ جائیں, قریب آ جائیں. اچھا, یہ بچے کچھ پہلے سے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ان کا ہاسپٹل ہے. یعنی جو متاثرہ ریبٹ ہیں یا پھر جو کمزور ریبٹ ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ اس پنجرے میں رکھے ہوئے ہیں. جیسے ان ریبٹس کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ, کافی زیادہ ڈسٹرب ہے. اسکیبیز ان کو بہت برے طریقے سے لگی ہوئی ہے. اچھا, یہ جو بچے ہیں یہ والے, جی ان کی ذرا ڈیٹیل دیں کہ یہ کہاں سے آئے اور ان کی عمر کتنی ہے؟
سر یہ جو میں نے وزیرستان میں رکھے تھے نا اس کے بچے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا. اس میں یہ ہے کہ اس کی عمر جو ہے نا بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا جو سب سے مسئلہ تھا ضروری اس کا خوراک کا تھا. اس ٹائم میں صرف اس کو مونگ پھلی کا بوسہ دے رہا تھا. اچھا، مونگ پھلی کے بھوسے کے حوالے سے غالباً میرے آفس میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی جی جی کہ مونگ پھلی کے بھوسے میں پروٹین لیول انتہائی ناقص ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کیوں بہت سارے لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ اس کے حوالے سے کافی تشہیر پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ذاتی طور پہ جو ہم نے ان کی اپروکسیمیٹ کی ہے، یعنی کہ اس سبزے کی جب بھی ہم نے لیبارٹری کی ہے تو اس میں پروٹین لیول جو ہے انتہائی کم، میرا خیال ہے 7% پروٹین پرسنٹیج اس میں سامنے آئی تھی. 7% پروٹین لیول اتنا کم ہے کہ جیسے یہ جنگلی بوٹی ہے کوئی جنگلی بوٹی، اگر اس جنگلی بوٹی کی بھی اپروکسیمیٹ کریں تو اس میں بھی 10-12% کے آس پاس، 9% کے آس پاس اس میں بھی پروٹین لیول ہوگا. اس قدر 7% اتنا کم کنسیڈر کیا جاتا ہے. یعنی اس سے بہتر ہے کہ آپ جنگلی گھاس پھوس جو فری میں دستیاب ہو وہ کھلا لیں. چونکہ مونگ پھلی کی جو ہے اس میں غذائیت ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے، چونکہ ساری غذائیت چلی جاتی ہے مونگ پھلی کے دانے میں. تو اس کی وجہ سے جیسے یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ جو بچے، ان کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً اس کی 3.5 مہینہ عمر ہوگی. 3.5 مہینے عمر ہے، اور 3.5 مہینے عمر میں یہ دیکھیے گا یہ ریبٹ کا سائز جو میرا خیال ہے 1.25 کلو 1.5 کلو کے آس پاس ہے. تو یہ بہت چھوٹا سائز ہے. اگر غذائی ضرورت خرگوش کی پوری نہیں ہوگی تو وہ پراپر وزن نہیں گین کریں گے. وزن گین کرنے کے لیے غذائیت جو ہے وہ ضروری ہے. غذائیت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گلاس ہے، آپ جیسے کہ خرگوش ہے، یہ گلاس ہے، گلاس میں زیادہ تیزی سے جب آپ پانی ڈالیں گے تو جلدی بھرے گا. ایسے ہی اگر زیادہ غذائیت والی خوراک آپ خرگوش کو دیں گے تو یہ ٹائم سے پہلے وہ اچھے نتائج آپ کو دے دے گا، جو کہ نارملی 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں آپ حاصل کرتے ہیں. تو غذائیت والی خوراک ضروری ہے. ابھی آپ کے پاس لوسن بھی دستیاب ہے جی. یہاں پہ زمینیں بھی آپ کی ماشاءاللہ سے جو ہے سیٹنگ ہو گئی، زبردست بہترین ہو گئی. یہ انہوں نے ایک الگ پنجرا بنایا، یہ بھی دکھاتے ہیں اس میں. ماشاءاللہ زبردست، یہ دیکھ سکتے ہیں بہترین. یہ کس طرح پڑا ہے آپ کو؟ سر یہ مجھے جو 1 فٹ بائی 1 فٹ والا شیٹ ہے نا، یہ مجھے ملا تھا تقریباً ادھر جو لاہور میں مجھے ملا تھا 265 روپے کا. 265 روپے پر اسکوائر سنگل فیٹ بائی فیٹ پیس جو ہے. بہترین ہے جی، بہت بہترین، سالڈ، مضبوط، اور فنیشنگ بھی اچھی ہے اس کی. اور جو اس میں سلاٹ ہے یہ والا، یہ میرا خیال ہے 1/2 انچ ہے، 1/2 انچ کے آس پاس ہوگا. بالکل. یہ میں نے ان خرگوشوں کے لیے رکھا ہوا ہے جس میں اسکیریز لگا ہو یا پھر اس کا نیچے سے پاؤں خراب ہو جائے، اس کے لیے. اچھا، اگر پاؤں زخمی ہو جائے نا تو تب بھی اس میں آپ نہ رکھیں. سخت فلور کوئی بھی ہو، پلاسٹک کا ہو، لوہے کا ہو، لکڑی کا ہو، وہ تب بھی اتنی ہی اس کو تکلیف دے گا جتنی کہ لوہے والا فلور ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ سبز کوئی بھی خشک گھاس جو ہے اس کو آپ رکھیں فلور کے اندر، اس کے اوپر ریبٹ رکھیں. اس سے یہ ہوگا کہ ریبٹ کو تکلیف کم سے کم ہوگی، وہ ریکوری کی طرف تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک. اچھا بھائی جو ہے یہ خشک گھاس کھلا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آج خشک کھلا رہے ہیں، کل کو پھر آپ سبزہ یعنی تازہ کھلائیں گے تو کبھی بھی پھر دوبارہ خشک گھاس وہ نہیں کھائیں گے. تو جب بھی آپ خشک گھاس پہ کنورٹ کریں گے تو شروع میں 2-4 دن یہ بالکل نہیں کھائیں گے، پھر آہستہ آہستہ اس پہ کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، ایسے ایسے کھانا شروع کر دیں گے. پھر ضروری ہے کہ اگر آپ نے خشک پہ ڈال دیا تو پھر ڈرائی فارم میں ہی آپ چلاتے جائیں. جیسے کہ آپ کے پاس اگر تازہ گھاس ہے تو وہ دے ذرا، تازہ گھاس جو ہے یہ زیادہ کھائیں گے. اگر کوئی ہے تو لے آئیں ذرا. یہ دیکھیے گا، یہ جیسے تازہ گھاس ہے، یہ چیک کریں ذرا. اب یہ زیادہ جو ہے وہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، کھانا شروع کر دیا اس نے. یہ دیکھیں اس نے بھی دیکھیں انٹیک کرنا شروع کر دیا. یہ دیکھیں
یہ دیکھیں یہ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے, یہ چیک کرے گا. یعنی فریش گھاس جو ہے ریبٹ زیادہ لائک کرتے ہیں تو ان کی انٹیک بڑھ جاتی ہے. عمومی طور سے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے فارمرز ہیں وہاں پہ روٹین کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ سبزہ کاٹا جاتا ہے, گرمیوں کی 2-4 گھنٹے دھوپ لگوا کے اس کے بعد خرگوشوں کو دی جاتی ہے. تو اس میں موئسچر لیول, نمی بھی کم ہو جاتی ہے, محفوظ بھی ہو جاتا ہے, اور ریبٹ کی جو انٹیک ہے, ریبٹ جو ہے وہ زیادہ انٹیک لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ کھاتے ہیں. اب جیسے کہ یہ دیکھیں یہ منہ لگا رہے ہیں, ادھر والے سارے ایک دم سے سارے آرام سے لیٹے ہوئے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ مینجمنٹ ایسے چلائیں جس میں یہ چیزیں نہ ہو کہ آج آپ نے خشک دے دیا, کل کو آپ نے تازہ دے دیا, پھر نہیں کھائیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ کیوں نہیں کھا رہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم تازہ خوراک چھوڑ کے پھر باسی خوراک کھانا شروع کریں. تو ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ کھانے کو دل نہیں کرے گا انٹل کہ ہمیں بہت شدت کی بھوک لگے. جب جان پہ آن پڑے گی تو پھر ہم کھانا شروع کریں گے. اچھا کچھ سوالات ہیں تو پوچھیں. تو سوال آپ کو کس طرح سے چلے؟ ہیں ابھی تو فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے جو ذہن میں کوئی بھی سوال ہو. بس یہ میرا اس میں جو ہے نا ایکسپیرینس ہو گیا. میں نے یہ سنا ابھی تک گھاس جو ہے نا اس کے لیے خشک رکھو, ٹھیک ہے. تو میں صبح سے یہ دیکھ رہا تھا, خوراک نہیں کھا رہا تھا. میں نے سوچا تھا کہ کچھ ون ڈے سے مسئلہ ہے. تو ابھی جو ادھر جو سبز گھاس ڈالا نا وہ ڈائریکٹ اس پہ اسٹارٹ ہو گئی. یہ بھی جی سر, یہ جو ہے نا ایک بڑی بات ہے. اچھا تو باقی تو ماشاء اللہ صاحب کافی پرانے فارمر ہیں. جی سر, صرف ہمارے ساتھ ابھی جڑے. بالکل. امید کرتا ہوں آپ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, انجوائے کیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.